अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफा महफूज और मैं नईम सुबेरी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हर शहरी को सेहत की सस्ती बुनियादी सहूलतों तक रसाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सेनेट को आज बताया गया कि हुकूमत सिर्फ अवामी मफाद की उमूर पर ही हिस्ब इख्तलाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर मवासलात ने कहा है कि हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज और बड़ी शाहराहों का 6000 किलोमीटर तवील नेटवर्क तामीर करने की मनसूबाबंदी की है। वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म ने कंट्रोल लाइन पर भारत की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और खित्ते पर इसके मनफी असरात के खुसूसी हवाले से खित्ते की अमन सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और अमरीका ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका हदफ के हुसूल के अज़्म का इरादा किया है। इंसानी हुकूक की वज़ीर ने आलमी बरादरी और बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग पर जोर दिया है कि वह भारत को नज़रबंद कश्मीरी रहनुमा आसिया इंदिराबी के अदालती कत्ल से रोके। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम हक़ खुद इरादियत मनाएंगे। ईरान ने कहा है कि उसने अपने ज़ेरे ज़मीन एटमी प्लांट में 20% यूरेनियम की अफसूदगी शुरू कर दी है। लंदन की एक अदालत ने फैसला दिया है कि विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले नहीं किया जा सकता। क्राइस्ट चर्च टेस्ट में आज दूसरे रोज के खेल के इख्तिताम पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 286 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले नईम जुबैरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हर शहरी तक बुनियादी सेहत आमा की सस्ती सहूलत तक रसाई फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद से जिन्होंने आज उनसे मुलाकात की, बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकारी हस्पतालों के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ हुकूमत निजी हस्पतालों को सस्ती अराज़ी फराहम करेगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि नादरा ख़ानदान वसाइल की अदम दस्तयाबी के बायस इलाज से महरूम न हो जाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पंजाब भर में 2 करोड़ 20 लाख खानदानों को सेहत कार्ड्स के इजरा के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 12 माह में पंजाब के तमाम खानदानों को हेल्थ कार्ड्स फराहम किए जाएंगे जिनकी मालियत 7,20,000 फी खानदान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 2019 और 2020 में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 389 अरब रुपए रिकवर किए हैं, जबकि इसके मुकाबले में साल 2008 से 2018 तक के 10 बरसों में 104 अरब रुपए की रिकवरी की है। आज अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंजाब के महकमा इंसदाद बदउनवानी ने 27 माह में 206 अरब रुपए रिकवर किए, जबकि गुज़श्ता 10 बरसों में बदउनवान हुक्मरानों के दौर में सिर्फ 3 अरब रुपए रिकवर किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये हक़ाइक़ ज़ाहिर करते हैं कि कौम कैसे तरक्की करती है जब रियासती इदारे सियासी मुदाखलत के बगैर काम करते हों। नागहानी आफात से निमटने के चेयरमैन जनरल अख्तर नवाज ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। चेयरमैन NDMA ने कोरोना वायरस, वबा और इंसदाद टिड्डी दल के हवाले से उठाए गए ताज़ा तरीन रिलीफ इक़दामात के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। पार्लिमानी उमूर के मुशीर बाबर अवान ने कहा है कि उसामा सत्ती को शहीद करने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जुडिशल इंक्वायरी का भी आगाज हो गया है। उन्होंने सेनेट में इस संगीन वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि वो इस्लामाबाद में सोगवार ख़ानदान से मिले और उन्हें फौरी इंसाफ की फ्राहमी का यकीन दिलाया। पार्लिमानी उमूर के मुशीर ने बलोचिस्तान के इलाके मच में बेगुनाह कारकुनों के कत्ल की भी मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद को मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने बलोचिस्तान के वज़ीर आला से इस मामले पर बातचीत की और उन्हें यकीन दिलाया कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती इदारे और लोगों की मदद से तमाम दहशतगर्द अनासिर को शिकस्त देंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सिर्फ मफाद आमा के तमाम इशूज़ पर हिस्ब इख्तिलाफ के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। आज सेनेट में हिस्ब इख्तिलाफ की जानिब से पेश करदा मुतादिद तहरीक का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि PDM की रैलियां अवाम के लिए नहीं बल्कि ये हिस्ब इख्तिलाफ की जमातों के रहनुमाओं के ज़ाती मफादात के लिए हैं। उन्होंने कहा कि हिस्ब इख्तिलाफ ने तनाज़ा कश्मीर, कोरोना वायरस, वबा और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कानून साजी जैसे मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म
عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے۔ فیصل جاوید نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان کرپشن کیسز کا سامنا کرنے والے اپوزیشن کے رہنماؤں کو کسی بھی قیمت پر NRO نہیں دیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر سلیم مانڈوی والا نے تاجر برادری کی سہولت کے لیے نیب قوانین میں ترامیم کی ضرورت پر زور دیا۔ سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ نیب قوانین کو بہتر بنانا ایوان بالا کی ذمہ داری ہے، کیونکہ انہیں نیب کے خلاف 100 سے زائد شکایتیں موصول ہو چکی ہیں۔ مشیر احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر نے کہا کہ حکومت کسی انفرادی شخص کی بدعنوانی کے تحفظ کی بجائے عوام کے بہترین مفاد میں نیب قوانین میں ترامیم کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ وہ آج ایوان بالا میں حزب اختلاف کے کارکنوں کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں نیب کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالی اور میڈیا ٹرائل سے متعلق راجہ ظفر الحق اور حزب اختلاف کے دیگر ارکان کی طرف سے پیش کی جانے والی ایک تحریک پر بحث سمیٹ رہے تھے۔ مشیر نے کہا کہ حکومت صرف عوامی مفاد کے امور پر ہی مذاکرات کے لیے حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا احتساب کا نظام بین الاقوامی جمہوری نظام کے مطابق ہے۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ پاکستان بدعنوانی کے بارے میں اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت احتساب بیورو قائم کرنے کا پابند ہے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی حالیہ رولنگ میں بھی بدعنوانی سے متعلق قوانین کو مزید سخت بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ نیب کی طرف سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے حزب اختلاف کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کے رہنماؤں کے خلاف بیشتر مقدمات انہی کی حکومتوں میں درج کیے گئے، جس سے نیب مقدمات میں عدم مداخلت کے تحریک انصاف کے موقف کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرنے والوں میں ولید اقبال، بہرمند تنگی، طاہر بزنجو، روبینہ خالد، رحمان ملک اور سسی پلیجو شامل تھے۔ ایوان کا اجلاس اب کل دوپہر 3 بجے پھر ہوگا۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ممنوعہ کمپنیوں سے فنڈز وصول کرنے اور غیر ملکی فنڈنگ میں فرق ہونا چاہیے۔ ریلوے کے پارلیمانی سیکرٹری فاروق حبیب کے ہمراہ آج دوپہر اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف غیر ملکی حکومتوں یا ملٹی نیشنل کمپنیوں جیسی ممنوعہ کمپنیوں سے فنڈز وصول کرنے میں ملوث نہیں۔ تاہم شبلی فراز نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جرائم پیشہ اور بدعنوان عناصر سے عطیات وصول کرتی رہی ہیں اور الیکشن کمیشن میں اپنی غیر ملکی فنڈنگ کے زیر التوا مقدمات میں ثبوت پیش نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پارٹی فنڈنگ کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں۔ PPP PMLN اور مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت میں شامل ہو گئے۔ وہ لوگوں سے مختلف ذرائع سے بڑی بڑی ڈونیشنز لیتے تھے، بڑے بڑے گروپس کے، بڑے بڑے جو کچھ کرمنل، کچھ اور کسی بھی مافیاز کے سربراہ، قبضہ مافیا، ہر قسم کے جو کاروبار میں لوگ ہوتے تھے ان سے وہ بڑی بڑی ڈونیشنز لیتے تھے اور وہ ان اکاؤنٹس کو استعمال بھی کرتے تھے منی لانڈرنگ کے لیے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنے والی الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے 3 مختلف احکامات جاری کیے ہیں جن میں ان پر اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات جمع کروانے پر زور دیا گیا ہے، تاہم ان میں سے کوئی بھی الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ملک بھر میں 6147 کلومیٹرز پر محیط موٹر ویز اور شاہراہیں تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ آج دوپہر اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران سی پیک کے مغربی راستے پر کام شروع کرنے کے علاوہ 1600 کلومیٹرز پر محیط شاہراہوں کے منصوبوں کو بھی عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خزدار بسیمہ سڑک پر 60% کام مکمل ہو چکا ہے اور رتو ڈیرو خیرپور سڑکوں کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جبکہ درہ آدم خیل منصوبہ تکمیل کے مراحل میں ہے۔ مراد سعید نے کہا کہ کوئٹہ بائی پاس اور ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس کا سنگ بنیاد رواں ماہ رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نوکنڈا مشخیل، زیارت ہرنائی سنجاوی، شخوپورہ، راجن پور اور دیگر منصوبے اگلے 3 ماہ میں شروع ہو جائیں گے۔ جو ایگزیکیوشن ہم نے پہلے 2 سال میں کیے وہ ٹوٹل 60% زیادہ بنتا ہے، اور جو ہمارا مغربی روٹ ہے سی پیک سے معیشت مضبوط ہوگی، انفراسٹرکچر مضبوط ہوگا۔ خزدار بسیمہ بلوچستان کی اہم ترین شاہراہ ہے اور جو کہ سی پیک کا مغربی روٹ بھی بن جاتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے گراؤنڈ بریکنگ کی، اس وقت 60% اس کے اوپر کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ہوشات اوران منصوبے کا بھی آغاز ہو گیا، پھر ہمارا رٹوڈیرو شکارپور جو سڑک ہے اس کا بھی افتتاح ہو گیا۔ اس وقت جو پروجیکٹ کمپلیشن کی طرف ہے درادم خیر والا منصوبہ مہینے 1.5 کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 300 کلومیٹر طویل حیدرآباد سکھر موٹر وے کا سنگ بنیاد رواں سال اپریل میں رکھا جائے گا، جبکہ 796 کلومیٹر طویل چمن کوئٹہ کراچی شاہراہ کو پبلک پرائیویٹ شراکت داری کے تحت تعمیر کیا جائے گا۔
वफाकी हुकूमत ने कोरोना वबा के बायस बंद किए गए तालीमी इदारे इस महीने की 18 तारीख से 3 मराहिल में दोबारा खोलने का फैसला किया है। ये ऐलान वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत के वजीर शफकत महमूद ने आज इस्लामाबाद में वज़राए तालीम की बैनुल-सूबाई कॉन्फ्रेंस के बाद किया। वफाकी वजीर ने कहा कि पहले मरहले में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों के तलबा इस महीने की 18 तारीख से स्कूल और कॉलेज आएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पहली से 8वीं तक तदरीसी अमल इस महीने की 25 तारीख को दोबारा शुरू होगा। आखिरी मरहले में आला तालीम के इदारे 1 फरवरी से दोबारा खोले जाएंगे। जो 10 तक हमने विंटर वेकेशंस दी थी, उसके बाद जो असातिज़ा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो 11 जनवरी से उसको इजाजत होगी कि वो अपने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में आए और 11 से ऑनलाइन लर्निंग जो है वो शुरू हो सकती है। दूसरा जो हमने फैसला किया कि जो भी बोर्ड के इम्तिहानात मार्च या अर्ली अप्रैल में होने थे उनको मुलतवी किया जा रहा है और बोर्ड के इम्तिहानात अब मई और जून में होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने मुल्क भर में तलब और रसद की सूरत हाल की निगरानी करने वाले इदारों की मौसर कारकर्दगी की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि आवाम को रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया इर्ज़ा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाई जा सके। वो आज इस्लामाबाद में कौमी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें अशियाए ज़रूरिया खुसूसन गंदम, चीनी और खुर्दनी तेल की कीमतों के रुझान का जायज़ा लिया गया। हफीज़ शेख ने कहा कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है और ये कौमी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के तहत हफ्तावार बुनियादों पर कीमतों की मौसर निगरानी का मुस्बत नतीजा है। उन्होंने तलब और रसद के दरमियान खला की निशानदही और फौरी इक़दाम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान ताउन में इजाफे पर जोर दिया ताकि अशियाए ज़रूरिया की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। सनत व पैदावार के वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने कौमी कमेटी को मुतालिका फ़रीक़ों की मुशावरत से चीनी और कुदरती तेल की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में आगाह किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में इलाक़ाई अमन व सलामती की सूरत हाल, कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ और खित्ते पर इसके मनफी असरात के खुसूसी हवाले से तबादला ख्याल किया गया। उधर पार्लिमानी उमूर के मशीर डॉक्टर बाबर अवान ने भी इमरान खान से मुलाकात की और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया। डॉक्टर बाबर अवान ने वज़ीर-ए-आज़म को सेनेट के मौजूदा इजलास और पार्लिमानी उमूर के बारे में उनकी वजारत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान और अमरीका ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका हदफ के अज़्म का अयादा और मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया है। इस अज़्म का इजहार अफगानिस्तान में मफाहमत के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मी खलीलजाद और बरी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान आज रावलपिंडी में मुलाकात में किया गया। मुलाकात में अफगान मफाहमती अमल के खुसूसी हवाले से इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान मफाहमती अमल के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ने अफगानिस्तान और खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को सराहा। दिफाई पैदावार की वज़ीर ज़ुबैदा जलाल ने दिफाई सनत के शोबे में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिल जुल कर काम करने की ख्वाहिश और अज़्म का इजहार किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालिम अज़्ज़ाहबी, जिन्होंने आज रावलपिंडी में उनसे मुलाकात की, से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाहमी दिलचस्पी और फ़वाइद के कई शोबे हैं जिनको दोनों मुल्कों ने बरूए कार लाना है। दिफाई पैदावार की वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने ताल्लुकात को क़द्र व मंजिलत की निगाह से देखता है और मशरिक़ वस्ता में उसे एक अहम और देरीना शिराकतदार समझता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने तमाम सिविल और दिफाई शोबों में पाकिस्तान के साथ मिलजुल कर काम करने के हवाले से अज़्म का इजहार किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने आइंदा माह होने वाली एडिक्स 2021 में शिरकत के लिए वफाकी वज़ीर को दावत भी दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने अपनी हिंदुत्वा पॉलिसी से सेकुलरिज्म का तसव्वुर दफन कर दिया है। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि आलमी ज़राए इब्लाग भारत पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, जहां अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने दस्तावेज़ रखी हैं जिसमें मुल्क में भारत की दहशतगर्दी को सबूतों के साथ बेनकाब किया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर को ख़त लिखकर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी कैदियों के मुक़दमात की आज़ादाना और मुनसिफ़ाना कार्रवाई यकीनी बनाने और उनकी जल्द रिहाई का मुतालबा किया।
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب مرید اکرم نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے بارے میں بھارت کی تجاویز غیر جمہوری اور مفاد پرستی پر مبنی ہیں۔ بھارت کی طرف سے سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی نشست سنبھالنے پر اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کی تجاویز کا مقصد اپنے لیے کونسل کی مستقل رکنیت اور دوسرے مفادات کا حصول ہے۔ انسانی حقوق کے وزیر شیریں مزاری نے عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں زیر حراست کشمیری رہنما آسیہ اندرابی کے عدالتی قتل سے بھارت کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی عدالتیں کشمیری رہنما کو عمر قید کی سزا دے کر ان کا عدالتی قتل کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ جو ہندوستان ڈاکٹر آسیہ اندرابی کے ساتھ کرنے کو جا رہا ہے وہ جوڈیشل مرڈر ہے، تو کیا دنیا اس کو ایکسپٹ کر لے گی اور چپ کر کے بیٹھی رہے گی؟ یہ سوال سے میں آپ کے پاس آج چھوڑنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں عمر قید کو تادم مرگ عمر قید کہا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں اس حوالے سے رائج اقدار کے منافی ہے، اور توقع ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ اس ماہ اپنا فیصلہ سنائے گی۔ ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا کہ آسیہ اندرابی کے شوہر بھی گزشتہ 28 سال سے زیر حراست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری رہنماؤں کو جیلوں میں بھارتی تشدد اور مظالم کا سامنا ہے، جو انسانی حقوق کے چوتھے جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 148 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی وزیر نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے عالمی برادری، خصوصاً انسانی حقوق کی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کی زندگی اور حقوق کے تحفظ کے لیے آسیہ اندرابی کے معاملے میں فوری مداخلت کریں۔ ڈاکٹر آسیہ اندرابی کے فرزند جو اسکالرشپ پر پاکستان میں زیر تعلیم ہیں اور بھانجے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں کشمیری کل یوم حق خودارادیت اس عہد کی تجدید کے ساتھ منائیں گے کہ تحریک آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 5 جنوری 1949 کو ایک قرارداد منظور کی تھی، جس میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام رائے شماری کے ذریعے کشمیریوں کو ان کے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے ان کے حق کی حمایت کی گئی تھی۔ اس دن دنیا بھر میں ریلیوں، سیمینارز اور کانفرنسوں سمیت مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا، جس کا مقصد اقوام متحدہ کو یہ یاد دلانا ہے کہ اسے مسئلہ کشمیر کو اپنی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کے تحت حل کرنا چاہیے اور کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے نجات دلانی چاہیے۔ ادھر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت دلانے کا اپنا وعدہ پورا کریں۔ حریت رہنما غلام احمد گلزار نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو ایک خط میں کہا کہ کشمیر کے عوام غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں شروع کی گئی لسانی بنیادوں پر ظالمانہ نسل کشی روکنے کے لیے قانونی مداخلت چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں 10 لاکھ سے زائد فوج موجود ہے، جسے تمام کالے قوانین کی پشت پناہی اور لوگوں کو قتل کرنے اور ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی مقبول آواز دبانے کا لائسنس حاصل ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4 کسان ہلاک ہو گئے ہیں، جس سے مودی حکومت کی طرف سے منظور کیے گئے کسان کش قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 60 ہو گئی ہے۔ کسان رہنماؤں گرنام سنگھ، راکیش اور دیگر رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کسانوں کے حوالے سے قوانین اور MSP قانون واپس نہیں لیا جاتا۔ امریکی کانگریس نے ملالہ یوسفزئی کے نام سے منسوب ایک بل منظور کیا ہے، جس میں پاکستان سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے اسکالرشپس کی تعداد میں میرٹ اور ضرورت کی بنیاد پر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کانگریس کی ویب سائٹ پر شائع کی گئی معلومات کے مطابق ایوان نمائندگان نے اس سال مارچ میں ملالہ یوسفزئی اسکالرشپ ایکٹ منظور کیا تھا، جس کے امریکی سینٹ کے ارکان نے آواز بلند کر کے گزشتہ جمعے کو توثیق کی تھی۔ اس بل کو اب منظوری کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے اپنے زیر زمین فور-2 جوہری پلانٹ میں 20% یورینیم افزودگی شروع کر دی ہے۔ حکومتی ترجمان علی رابی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 20% یورینیم افزودگی کی پیداوار کا عمل فور-2 میں واقع جوہری پلانٹ میں شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ جج نے یہ درخواست جولین اسانج کی ذہنی صحت اور امریکہ میں خودکشی کے خطرے کے پیش نظر مسترد کی۔ 39 سالہ جولین اسانج 2010 اور 2011 میں ہزاروں سلسلہ وار دستاویزات کی اشاعت پر مطلوب ہیں۔
ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں آصف محفوظ سے۔ کرائسٹ چرچ ٹیسٹ میں آج دوسرے روز کا کھیل ختم ہونے پر نیوزی لینڈ میں پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 286 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 297 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ کرائسٹ چرچ کے ہیکلے اوول میں کھیلے جا رہے میچ کے دوسرے روز کے اختتام پر نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن 112 اور ہینری نکولس 89 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹام لیتھم 33، ٹام بلنڈل 16 اور راس ٹیلر 12 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، تاہم کپتان کین ولیمسن ایک بار پھر بیٹنگ کلاس دکھاتے ہوئے مسلسل دوسری ٹیسٹ کیریئر کی 24ویں سنچری سکور کر رہے ہیں۔ اس دوران ہینری نکولس نے ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے نصف سنچری سکور کی۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ قومی ٹیم کا ٹاپ آرڈر ایک بار پھر ناکام ثابت ہوا۔ شان مسعود بغیر رنز بنائے آؤٹ ہوئے، عابد علی 25، سہیل حارث 1 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ پچھلے میچ کے سنچری میکر فواد عالم بھی صرف 2 رنز کے مہمان ثابت ہوئے۔ کپتان محمد رضوان اور اظہر علی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے نصف سنچریاں سکور کر چکے، تاہم اظہر علی نروس 19 کا شکار ہو کر 93 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ محمد رضوان نے 61 رنز کی اننگز کھیلی۔ فہیم اشرف نے اپنی آل راؤنڈر کارکردگی میں تسلسل دکھاتے ہوئے 48 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلنے والے ظفر گوہر نے بھی 34 رنز سکور کیے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے کائلز جینسن نے 5، ٹیم ساؤتھی اور ٹرینٹ بولٹ نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ واضح رہے کہ نیوزی لینڈ کو 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں پہلے ہی 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عباس کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے اہم بلے بازوں کے کیچز ڈراپ ہونا مہنگا ثابت ہوا۔ کرائسٹ چرچ ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل ختم ہونے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے پیسر نے کہا کہ ڈراپ کیچز سے مایوسی ہوتی ہے، بالر وکٹ لے اور نو بال ہو جائے تب بھی مایوسی ہوتی ہے۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے سیشن میں بہت محنت کی اور اچھی پوزیشن میں رہے، دوسرا سیشن بھی ٹھیک رہا، لیکن تیسرے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فاسٹ بالر نے کہا کہ کوشش کریں گے کل آتے ہی نیوزی لینڈ پر دباؤ ڈالیں۔ پہلی کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد میزبان بیٹسمینوں کو آؤٹ کریں، رنز روکنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پچ پہلے کی نسبت تھوڑی تبدیل ہوئی ہے۔ اگلے سال ویسٹ انڈیز میں شیڈول کرکٹ ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں شروع ہو گیا۔ 6 ہفتوں پر محیط کیمپ میں 31 کھلاڑیوں کو بلایا گیا تھا، جن میں سے 3 نوجوان کرکٹرز پاکستان کپ کے لیے ڈومیسٹک ٹیموں کا حصہ ہونے کے سبب شریک نہیں ہوئے۔ کیمپ کے ابتدائی روز ہائی پرفارمنس سینٹر کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف، ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئرز ڈیولپمنٹ سکلین مشتاق، ہیڈ آف کوچنگ گرانٹ بریڈن برن نے لیکچر دیا۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پنجاب کے وزیر صنعت نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں صنعتی زونز میں صنعتی یونٹ قائم کرنے میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک محکمانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے 2018 کے بعد صنعتی یونٹس قائم کرنے کی تفصیلات طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی زونز قائم کرنے کا مقصد صرف پلاٹ کی خریداری نہیں بلکہ صنعتیں قائم کرنا ہے۔ وزیر صنعت نے کہا کہ ملتان لاہور موٹر وے پر جدید آلات سے لیس صنعتی اسٹیٹ قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت درآمدات پر انحصار کم کر کے برآمدات کو فروغ دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں پاکستان ڈرگ ٹیسٹنگ اینڈ ریسرچ سینٹر کو بروئے کار نہ لانے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جس پر 60 کروڑ روپے لاگت آئی تھی۔ انہوں نے اس سینٹر کو بروئے کار لانے کے لیے قابل عمل مالی ماڈل تیار کرنے کی ہدایت کی۔ زیتون کے تیل کی بڑھتی ہوئی پیداوار کو تجارتی بنیادوں پر بروئے کار لانے کے لیے کسانوں کی سہولت کے لیے تیل نکالنے کے 9 سے زائد جدید کارخانے لگائے گئے ہیں۔ ایک سرکاری عہدیدار نے APP سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیل نکالنے کے یہ کارخانے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت لگائے گئے، جن کا مقصد زیتون کی کاشت کو بڑھانا ہے تاکہ مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے درآمد شدہ تیل پر انحصار کم کیا جا سکے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 251 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 44,686 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 540 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 412 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ نیسلے پاکستان کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 72.50 روپے کا اضافہ، جبکہ ملت ٹریکٹرز کے حصص کی قیمتوں میں 25.16 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق
روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 20 پیسے اور قیمت فروخت 161 روپے 90 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 216 روپے 63 پیسے اور 221 روپے 73 پیسے، یورو 193 روپے 88 پیسے اور 198 روپے 46 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 99,108 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,65,523 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ مایہ ناز موسیقار استاد فتح علی خان کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ استاد امانت علی خان کے چھوٹے بھائی تھے۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی مقبولیت اور کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کے معروف گلوکار راحت فتح علی خان کا گانا ضروری تھا نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقبول راحت فتح علی خان کے گانے کو یوٹیوب پر اب تک 1 ارب سے زائد بار سنا جا چکا ہے۔ گلوکار راحت فتح علی خان کا گانا محبت بھی ضروری تھی بچھڑنا بھی ضروری تھا 6 سال قبل ریلیز کیا گیا، لیکن گانا ریلیز کے بعد سے اب تک مقبولیت کے نت نئے ریکارڈز قائم کر رہا ہے۔ فلم اور ٹی وی انڈسٹری کے معروف اداکار فیروز خان شہرہ آفاق ترک سیریز ارطغرل غازی میں معروف صوفی بزرگ ابن عربی کا کردار ادا کرنے والے ترک نژاد امریکی اداکار عثمان سویخوت کے ساتھ کام کرنے پر راضی ہو گئے۔ عثمان نے فیروز کے لیے خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اسلام کی خاطر شوبز چھوڑ دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اعلیٰ مقصد کی خدمت کے لیے بہت سے مختلف طریقے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ براہ کرم مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم مل کر کچھ پروجیکٹس پر کام بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ اگر 66 روز تک کسی بری عادت کو ترک کیا جائے یا اچھی عادت کو اپنانے کی کوشش کی جائے تو اس سے مستقل مزاجی میں بہت مدد ملتی ہے۔ ہماری کچھ اچھی عادتیں لاشعوری طور پر ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہیں، مثلا صبح اٹھ کر دانت صاف کرنا، غسل کرنا یا پھر شام کی چائے پینا یا چہل قدمی۔ اسی طرح تمباکو نوشی یا وقت کا ضیاع جیسی بری عادتیں مشکل سے جان چھوڑتی ہیں۔ بعض ماہرین بتاتے ہیں کہ اچھی عادت کو معمول بننے میں 21 سے 40 دن تک اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اب اس پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔ 21 دن کا معاملہ 1960 میں پلاسٹک سرجن میکسویل مالز کی ایک کتاب سے مقبول ہوا۔ اب یونیورسٹی کالج لندن میں 96 افراد پر 12 ہفتوں تک تحقیق کی۔ اس مطالعے سے معلوم ہوا کہ کوئی نئی عادت اپنانے میں اوسطاً 66 دن لگ سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے وائی فائی کا کوڈ چرا کر دوسرے اسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وائی فائی کو استعمال نہ کرے تو ان ہدایات پر عمل کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پاس ورڈ پیچیدہ ہونا چاہیے تاکہ چور آسانی سے اس تک نہ پہنچ سکیں۔ اس کے بعد بھی کوشش کریں کہ گاہے بگاہے اپنا پاس ورڈ تبدیل کرتے رہیں۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان اور شمالی علاقہ جات میں شدید سرد رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش، پہاڑوں پر برف باری اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار اور کشمیر میں موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ مری اور گلیات میں برف باری بھی متوقع ہے۔ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لیہ -13، گوپس -12، استور، کلات -9، سکردو -8، کوئٹہ، کالام، بگروٹ -7، پارا چنار -6 اور دال بندین میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بعض اہم شہروں میں ریکارڈ کیا گیا کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد 6، لاہور 9، کراچی 7، پشاور 2، کوئٹہ -7، گلگت -3 اور مری 0 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کا کم سے کم درجہ حرارت -1، جموں 9 اور لیہ میں کم سے کم -13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہر شہری کو صحت کی سستی بنیادی سہولتوں تک رسائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ ہدف کے حصول کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق خود ارادیت منائیں گے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی۔
सुपरवाइजर शुबा उर्दू चौधरी ज़मीर अशरफ। मुदीर होम डेस्क गुलाम मुज्तबा मेमन। मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद। मुदीर खेल की खबरें कमल शमी। साइंस और फन की खबरें माजिद अली महमूद। कोऑर्डिनेशन एडिटर फरीहा हसन। मुदीरान आला लियाकत सईद और मोहम्मद बशीर बंगश। निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आसिफा महफूज और नईम जुबैरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।